अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर हमारे मुल्क के मुमताज़ उलमा तशरीफ़ लाकर हमें समझाते हैं कि कुरान करीम की यह आयात हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं, क्या पैगाम है अल्लाह ताला का बनी नौ इंसान के नाम और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के ज़ैल में आते हैं। तो अहले ईमान के लिए कुरान करीम की इन आयात में क्या क्या निशानियां हैं, कैसी कैसी रोशनी है। आज हम बात करवाएंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से सूरह हूद की आयात 40 और 41 के ताल्लुक़ से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बरगज़ीदा पैगम्बर आपके ताल्लुक़ से कुरान करीम बयान करता है। तो ये दो आयात, इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो क़िस्सा नूह अलैहिस्सलाम है वो भी सामने आए और उससे हम क्या क्या दर्स इबरत ले सकते हैं, नसीहतें ले सकते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ को मज़ीद पक्का कर सकते हैं, वग़ैरह वग़ैरह। इंशाअल्लाह ताला इन आयात में बहुत सारी बातें खुलकर सामने आएंगी। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब हमारा हुक्म आ गया और तनूर उबल पड़ा तो हमने कहा कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में रख लो। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कश्ती तैयार कर रहे हैं, और जब आप कश्ती तैयार कर रहे थे तो ये जो मुतकब्बरीन हैं वो मजाक उड़ाते थे और एक तमस्खुर का अंदाज होता था कि ये आप क्या कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, तनूर से पानी निकल आया, आसमान के तमाम दरवाज़े खुल गए, ऐसा महसूस होता था। ज़मीन से भी पानी, आसमान से भी पानी, और हम और आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ। और मोमिनीन जो अहले ईमान जो थोड़े से थे वो कश्ती में आ गए। जानवरों का यानी एक एक जोड़ा वो भी रखा गया कश्ती में। हम सवाल ये भी रखेंगे कि वो एक एक जोड़ा क्यों रखा गया था, उसके पीछे क्या यानी हिकमत अल्लाह ताला की, वो भी जानना चाहेंगे। 950 बरस नूह अलैहिस्सलाम तबलीग कर रहे हैं और अहले ईमान की तादाद कमो बेश 80। मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने अंदाज़न तो 80, 82, 85 यही बताई है, यही लिखी है। ख़वातीन हज़रात, 950 बरस की तबलीग और उसके बाद सिर्फ 80, 82, 85 अफराद दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खैर, अब ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। एक सवाल जहन में ये भी आया कि क्या ये तूफ़ान नूह आलमगीर था या मकामी था। बेटे से कहा नूह अलैहिस्सलाम ने कि बेटा तुम भी आ जाओ इस कश्ती में, महफूज रहोगे। बेटा नहीं आया, और वो उसने कहा कि मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ, सबसे ऊंचा जो पहाड़ है मैं वहाँ चला जाऊँगा, महफूज रहूँगा। बाप बहरहाल बाप, उन्हें परेशानी हुई, पूछा अल्लाह ताला से, दुआ की। अल्लाह फरमा रहा है कि लैसा मिन अहलिक। अल्लाहु अकबर। ये लैसा मिन अहलिक इसके क्या माना है ये भी हमें बताएंगे हमारे मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन, साहिब निगाह, फारिग़ुत तहसील जामिअतुर रशीद, मोहतरम मुफ्ती अहमद अफनान साहब। अहद का लम्स आपकी गुफ्तगू में। मुफ्ती अहमद अफनान साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह हूद और आयात 40 और 41। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हत्ता इज़ा जाअ अम्रुना वफ़ारत
التنور قلنا احمل وفارت التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق الله العظیم۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم مفتی احمد افنان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی مدت کے لیے فلسطین میں داخلہ حرام کر دیا تھا؟ درست جواب 40 سال تک۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ رعد میں دلوں کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ روزے کا، حج کا یا اللہ کے ذکر کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے۔ میں نے اختصار کے ساتھ کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کیا ہے یہ طوفان نوح کا قصہ اور کیا معاملات ہیں؟ ذرا سا اس کا پس منظر بھی آپ ارشاد فرمائیے اور درس عبرت کیا ہے وہ بھی ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر والنستعین۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو بھیجا وہ ایک ممتاز حیثیت کے ساتھ دنیا کی دعوت کا علم بردار، اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے قصے بار بار قرآن مجید میں اس لیے ذکر کی لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط فرمائے۔ اور اب یہ جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں کیسے چلنا ہے، پچھلی قومیں کیا چلیں، کیا صحیح کیا کیا غلط کیا، اس کی پوری عبرت۔ گویا کہ یہ دنیا کی مستند ترین تاریخ ہے۔ قرآن تاریخ کی کتاب بھی ہے، تاریخ بھی بیان کرتی ہے، اور دنیا کی سب سے اتھنٹک تاریخ بیان کرتی ہے اور با مقصد تاریخ بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بہت لحاظ سے ممتاز ہے، ہر نبی کا کوئی امتیاز ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک امتیاز ان کی طویل ترین دعوت ہے، 950 سال کی دعوت۔ اتنی طویل دعوت قرآن کے روح سے اس کی آدھی بھی اتنی طویل کسی اور نبی کی نہیں ملتی۔ اور نوح علیہ السلام کا صبر اور استقامت، یعنی ایسا داعی نبی
یہ قرآن کی پوری تاریخ میں نوح علیہ السلام اکیلے تھے جو استقامت سے اتنی لمبی دعوت جنہوں نے دی. سبحان اللہ. اور ایک یہ امتیاز بھی ہے جو ابھی اسی آیت میں آ رہا ہے کہ بہت قلیل تعداد اتنی لمبی دعوت کے باوجود نوح علیہ السلام پر ایمان لائی، اور بہت تھوڑے لوگ ہوتے تھے اور فرشتے آ کے تسلیاں دیتے تھے. اب ان آیات پر آ جاتے ہیں کیونکہ پچھلی آیات پر پچھلی پروگرام میں بات ہو چکی ہے. یہ ذرا پیچھے سے چل رہا ہے کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ کہ وہ کشتی بنا رہے تھے. اب وہ کشتی بناتے چلے جا رہے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا قوم مذاق اڑا رہی ہے. اب یہ کشتی بننا اور قوم کا مذاق اڑانا کب تک چلا؟ تو اللہ نے فرمایا حتیٰ عربی میں آتا ہے کسی کام کے اختتام کے لیے، غایت کے لیے. یہ معاملہ اس وقت تک چلتا رہا حتیٰ اذا جاء امرنا، جب اللہ کا فیصلہ آ گیا. اللہ اکبر. اور یہ فیصلہ عذاب کے معنوں میں ہے؟ عذاب کا فیصلہ آ گیا، اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ گیا. اس وقت تک قوم مذاق اڑاتی رہی. دلیل اس بات کی ہے کہ جو نبی کا، اللہ کے دین کا، شاعر دین کا مذاق اڑائے گا اس کا انجام عذاب پر ہوگا. جا اللہ اکبر. اڑاتے رہو، اللہ مہلت دے گا. وفارت تنور، اور تنور ابلنے لگ گیا. تو قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہر مخلوق کا ایک جوڑا لے کے کشتی میں بٹھا دیں. اب یہ فارت تنور، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک علامتی بات تھی کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بتایا ہوا تھا کہ جب یہ علامت ہو تو اس کا مطلب ہے اب اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ گیا ہے، اب آپ کشتی میں بیٹھ جائیں. اب اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تنور کے ابلنے کا مطلب اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک سائن بتایا تھا کہ بھئی یہ سائن ہو تو تم سب کو لے کے کشتی میں بیٹھ جانا. یا تو وہ نوح علیہ السلام کے گھر کا تندور تھا، یا وہاں جو تندور جو عمومی پوری قوم کے تھے ان سے پانی ابلنے لگ گیا، یہ علامت تھی کہ اب طوفان شروع ہو گیا، عذاب شروع ہو گیا. یا سورہ قمر کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ تندور سے مراد زمین بھی ہو سکتی ہے، اور زمین کو تندور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ زمین جو ہے وہ تندور کی طرح اپنے اندر سے چیزیں نکالتی ہے. جس طرح تندور روٹیاں نکالتا ہے تو زمین بھی رزق نکالتی ہے. تو اللہ نے سورہ قمر میں فرمایا کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. زمین جو ہے وہ چشمے بن گئی. چشمہ ایک پوائنٹ سے نکلتا ہے تو زمین پوری سے پانی نکلنے لگ گیا. تو جو بھی مراد ہو تو وہ مراد ہو سکتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب یہ علامت دیکھی تو انہوں نے کشتی میں سب کو بٹھا لیا. اچھا میں یہ عرض کر دوں کہ سورہ ہود جو ہے یہ قرآن کی ان صورتوں میں جس میں انبیاء کے قصے بڑی تفصیل سے بیان ہیں. تو انبیاء ہے، سورہ ہود ہے، ایسی صورتوں میں. تو اب اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک خاص حکم فرمایا. اس پر ہم بات کرتے ہیں. قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ کہ آپ ہر جوڑے کے ہر مخلوق کے 2 جوڑے آپ کشتی میں ڈال دیجئے. اور اب یہ قدیم مفسرین کے ہاں تو اس کی بات بڑی بعض جگہ ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں زندگی کو بنایا ہے انسانی حیات کو جاویداں رکھنے کے لیے، لیکن انسانی حیات کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اسباب کے درجے میں وہ چیزیں بھی کشتی میں سوار کرا دیں. یعنی سوال یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ کیوں کہا؟ مطلب وہ کہتے ہیں بکری، جو ہم عام جن جانوروں کو کرامت سمجھتے ہیں، بکری، گھوڑا، گائیں، مرغی جو ہمارے کام آتی ہے، اس کو سوار کرا دیتے. یہ جو عربی میں کل کا لفظ ہے نا، کل آتا ہے استغراق کے لیے، جو دنیا کی ہر چیز کو شامل ہو جاتا ہے. من کل زوجین. اچھا اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ من کل دواب یا من کل انعام، ہر جانور کے جوڑے. اللہ نے فرمایا من کل عموم رکھ دیا، ہر چیز کے جوڑے. اور ہر چیز کے 2 جوڑے آپ، ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ یہ ہر چیز کا ایک جوڑا. اب یہ زوجین اثنین میں دونوں ترجمے بن سکتے ہیں. ہر چیز کے 2 پیرز یا ہر چیز کا ایک پیر آپ شامل کر لیجئے. تو اس پر بڑی عجیب بات ہے کہ آج سائنس جن چیزوں کو ڈسکور کر رہی ہے، قرآن مجید ان چیزوں کو بہت پہلے سے بتا چکا ہے، نشانی بتا چکا ہے. قرآن یقیناً سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن سائنس چونکہ نیچر کا علم ہے، اللہ کی مخلوق کا علم ہے، کیونکہ سائنس اللہ کی مخلوق کے اسرار اور عجائب کو ڈسکور کرتا ہے. تو جتنا سائنسدان اور ماڈرن سائنس کی جتنی بھی فیلڈز ہیں وہ ترقی کرتی جائیں گی، قرآن مجید کے عجائب، قرآن کے اعجاز، قرآن کے میریکلز ان کے سامنے آتے رہیں گے. اس میں جو میریکل ہے، سائنس نے پہلے ڈسکور کیا کہ یہ تو سب کو پتا تھا کہ حیوانات کے میل فیمیل ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈسکور کیا کہ جو نباتات ہیں، پلانٹیشنز ہیں، ان میں بھی میل فیمیل ہوتا ہے. اور اس حد تک ہوتا ہے کہ میل ٹری اور فیمیل ٹری
اس حد تک ہوتا ہے. اور پھر جناب یہ ڈسکور کیا کہ جو جمادات ہیں راکس ان میں بھی میل فیمیل ہوتا ہے. تو اللہ کی قرآن کی آیت کہ من کل زوجین اثنین کہ ہر چیز کے پیئرز آپ شامل فرما دیجئے. دوسری بات آج آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ موضوع کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں سننے کو آ رہا ہے کہ انڈینجرڈ سپیسیز جو دنیا میں بہت سارے جانور انسانوں کی ہنٹنگ کی وجہ سے یا اوور اربنائزیشن کی وجہ سے یا انسان بہت زیادہ جو حد سے زیادہ ریسورسز کو اللہ کی جلا رہے ہیں حیاتیات کا خیال کیے بغیر بہت سارے جانور دنیا میں 80,000 کے قریب تو ایکسٹنٹ ہو گئی ہیں. جانور ایکسٹنٹ ہوئے جا رہے ہیں اچھے اہم جانور. دنیا اب اس کی تحریک چلا رہی ہے کہ ان کو بچا کر رکھا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا کہ انسانی حیات کو اور دنیا کو باقی اپنے ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے جتنے جانور اللہ نے دنیا میں بنائے ہیں یہ سارے کارآمد ہیں. یہاں تک کہ جو جانور آپ کو بالکل بیکار لگتے ہیں یا وحشی لگتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ کارآمد ہیں. ایک تو ہر جانور کارآمد ہے. مثلا مکھی کیا کام کرتی ہے؟ مکھیاں برڈز جو ہیں یہ بیز اینڈ برڈز یہ پولینیشن کا کام کرتے ہیں. یہ پھولوں سے جب کھاتے ہیں بیریز کھاتے ہیں تو اس کے سیڈ ہر جگہ گراتے ہیں. اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور پھول اور درخت اگاتا ہے کیونکہ وہ ہر جگہ سیڈز گرا رہے ہوتے ہیں. یہ جو گریزنگ کرتے ہیں جانور جو چرنے والے جانور ہیں چاہے آپ بکری وغیرہ لے لیں یا ڈیرز کی قسمیں لے لیں اور جتنے دنیا میں اللہ نے ہزاروں پلائیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ زمین سے کھاتے ہیں نا تو زمین کو ہلاتے ہیں اور زمین کے ہلنے سے زمین کے اندر نئی کاشت ہوتی ہے. زمین کے اندر نئی اقسام بھی نکلتی ہیں اور کاشت ہوتے ہوتے زمین زندہ رہتی ہے. اگر یہ نہ کریں تو زمین مردہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جو حیوانات پیدا کیے ہیں یعنی ایک اصطلاح بولی جاتی ہے کی سٹون سپیسیز. کی سٹون سپیسیز وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے ایکو سسٹم کو بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. تو وہ کی سٹون سپیسیز میں یہ جو بیر ولفز بھیڑیے بیر شیر جیگورز شارکس یہ بہت اہم چیزیں. یہ کیا کرتی ہیں کہ جو گریزنگ جانور ہیں اگر وہ ہر جگہ سے کھائیں تو وہ بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا. ان کا کھانا بھی ضروری ہے لیکن ہر جگہ سے کھائیں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. وہ جو ایکو سسٹم خراب ہو جائے گا اور پلانٹیشن ختم ہونی شروع ہوگی. تو یہ ضروری ہے کہ یہ جو بھیڑیے وغیرہ ہیں یہ ان چرنے والے جانوروں کو اپنی حدود میں رکھیں وہ اپنی حدود میں چریں. تو بھیڑیے یہ کام کرتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ ابھی ایک تجربہ ہوا تھا 5-8 سال پہلے بڑا مشہور تھا. واشنگٹن کے نیشنل پارک میں انہوں نے تجربہ کیا کہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بھیڑیے ختم ہو گئے تھے تو مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے. بہت ساری سپیسیز ختم ہو گئیں دریا بند ہو گئے. تو انہوں نے بھیڑیے کچھ ڈال دیے وہاں پر. تو ان بھیڑیوں کی وجہ سے وہ نادر پودے دوبارہ اگنے شروع ہو گئے پلانٹیشنز ہونی شروع ہو گئیں. دریاؤں نے اپنا رخ تبدیل کیا سبحان اللہ کیونکہ بھیڑیوں نے ان کو حدود میں کر دیا. تو زمین کا جو ایکو سسٹم جو اصل شکل میں تھا وہ اپنی اصل شکل میں آ گیا. دریا واپس بہنے لگ گئے. درخت اپنی بیورز کیا کام کرتے ہیں وہ ڈیم بناتے ہیں پونڈ بناتے ہیں. اس کی وجہ سے جو پانی کی حیات ہے اتنی رہتی ہے. بیکٹیریاز کام کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجائب لا تنقطع قرآن کے میریکلز قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. کوئی سمجھنے والا کوئی سمجھانے والا ہو من کل زوجین. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یعنی آپ کی گفتگو سے ایک بات اور سامنے نکل کر یہ آئی کہ جانوروں کو تو رکھا گیا اس کے ساتھ ساتھ حشرات الارض جی وہ بھی شامل ہیں اس آیت کے ذیل میں. بالکل جی ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب یہ ہوا کہ طوفان آیا یعنی آسمانوں سے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آسمانوں کے دروازے اللہ نے کھول دیے زمین سے تنور سے یعنی چشموں سے جیسے کہ آپ نے فرمایا پانی نکل آیا اور یہ دونوں پانی مل گئے. ایک وقت ایسا آیا کہ زمین نے اپنا پانی نگل لیا اور بات وہاں ختم ہو گئی. اب یہاں پر سوال یہ رکھتا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ اس کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں بٹھاؤ اپنے گھر والوں کو بھی. تو وہ قصہ کیا ہے کہ جب وہ ایک تو نوح علیہ السلام کی جو بیوی قرآن کریم میں ذکر ہے ان کا بیٹا قرآن کریم میں ذکر ہے ان کے رویے کیا رہے. بڑی اہم بات ہے اور اس میں ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے. پہلے میں واقعہ بیان کر دوں مختصر. اللہ نے فرمایا نا کہ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ. یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں آپ اپنے اہل کو بھی میں ابھی اس کا ترجمہ نہیں کرتا اہل کو اپنے اہل کو بھی آپ بٹھا لیں سوائے اس پر جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات طے ہو چکی ہے جی اور جو ایمان لے آئے اس کو آپ بٹھا لیں. تو اپنے گھر والوں کو بٹھائیں سوائے اس کے جن پر اللہ کی بات طے ہو چکی ہے اور ایمان والوں کو بٹھا لیں. تو ایمان والوں کو بٹھا لیا انہوں نے. اور
گھر والوں میں بیوی اور بیٹے کو نہیں بٹھایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے اصل. اور آگے ایک دوسری صورت میں واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا تم کشتی میں شامل ہو جاؤ، ایمان والوں شامل ہونا ہے، اللہ کا عذاب ہے، تم بچ جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ پہ چڑھوں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا. تو نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. بات پوری ہو گئی. آگے نوح علیہ السلام نے اللہ سے بعد میں ایک جو محبت برا شکوہ ہوتا ہے نا کہ اللہ آپ نے تو کہا تھا اہلک، اب اس پہ بات کہ آپ کے اہل گھر والوں کو میں بچاؤں گا، اور یہ میرا بیٹا تو میرا گھر والا تھا، بیٹے سے بڑا گھر والا کون ہے؟ میرا گھر، میرا خاندان، میرا بیٹا، میری نسل کو چلانے والا. اللہ آپ نے اس کو ہلاک کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی یہاں پر، قال انہ لیس من اہلک، نو تمہارے خاندان کا یہ ہرگز نہیں تھا، اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں تھا. اور ایک طرح سے ایسی تنبیہ کہ لا تسألنی ما لیس لک بی علم، نو وہ سوال آگے سے نہیں کرنا جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور قیامت میں جب ساری اقوام ہر نبی کے پاس جائیں گی نا، ہماری سفارش کریں، ہر نبی اپنی کوئی ایک نبی سے گناہ تو نہیں ہوتا، خلاف اولا بات ہوتی ہے، لغزش ہوتی ہے، تو وہ ہر نبی کہے گا میں آپ کی سفارش اللہ کے آگے اس وجہ سے نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام یہ وجہ بیان فرمائیں گے کہ میں نے اللہ سے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی اور وہ میری غلطی تھی، اللہ نے تو مجھے ڈانٹ پلا دی تھی، میں تو نہیں کرتا. تو اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ ولا والبراء، ایک مسلمان کے لیے جو اصل تعلق ہے وہ ایمان کا، سبحان اللہ، اور برات ہے تو کفر اور کفری عقائد سے. مسلمان کو پہلے دیکھنا ہے کہ میرے کسی رشتہ دار دوست میں ایمان ہے یا نہیں ہے، پھر اس سے دلی محبت ہے. اگر وہ نہیں ہے تو ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں. اور یہ اللہ نے بدر میں کر کے دکھایا کہ باپ کے سامنے بیٹا، بیٹے کے سامنے باپ، اور وہ انہوں نے لڑائی کی کہ اصل چیز جو ہے ہماری ایمان، تعلق ہے تو ایمان کا. اور کوئی اللہ کا دشمن ہے، وہ میرا بھائی ہے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا بیٹا، وہ میرا بھی دشمن ہے. کوئی اللہ کا دوست ہے تو وہ بلال آ جائے، وہ حبشی آ جائے، وہ عجمی آ جائے، عربی آ جائے، وہ میرا پیارا ہے، میرے دل کے ساتھ ہے. اس کے قدموں کی آواز اللہ کے نبی کو جنت میں اپنے سے آگے سنائی دیتی ہے. دنیا اس کو بلال سمجھتی ہے، دنیا اس کو غلام سمجھتی ہے. اللہ نے معیار تقوی کا دیا، یہ سکھا دیا کہ بھئی وہ اہل نہیں ہے کیونکہ ان کا عمل نیک نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا سوال میں نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہاں پھر کیا ہوا کہ بیٹے کے ساتھ کیا؟ بیٹا نہیں بیٹھا اس لیے کہ وہ بیٹا جو تھا وہ ایمان والا نہیں تھا، اور وہ ایک موج آئی اس کو بہا کے لے گئی. وہ کہہ رہا تھا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا مجھے بچائے. یہ ایک اور علامت ہے کہ غیر مسلم جو ہوتا ہے نا یا بے ایمان آدمی، وہ اللہ کے علاوہ ہر جگہ ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے. وہ کہہ رہے میں پہاڑ سے ٹھکانہ ڈھونڈوں گا. اللہ کے علاوہ دنیا میں جو ہے وہ تو اللہ کی مخلوق ہے. جب اللہ ہی حفاظت نہیں دے رہا تو مخلوق کیسے حفاظت دے گی؟ تو یہ اللہ ہمیں بھی تنبیہ فرما رہا ہے کہ بھئی دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی حاجت آئے، پہلے 2 رکعت پڑھو، پہلے صدقہ کرو، پہلے اللہ سے دعا کرو اللہ ہی مشکل آ گئی، بیماری آ گئی، اللہ آپ، اس کے بعد دنیا کے اسباب، ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب، نیک صاحب، اس سے جا کے آپ بات کرو تو اللہ تعالیٰ مسائل کو نکالیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب رسول کوئی بات فرمائیں تو وہ حجت ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر ایز اٹ از، جیسا کہ اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا فرمان یہ اللہ کا فرمان ہے. پھر مکمل اللہ پر بھروسہ، اللہ کی جانب اپنا رخ کر لینا، اس میں کوئی حیل و حجت نہ ہو، کوئی قیل و قال نہ ہو کہ جناب والا یہ فرما دیا، نہیں، بلکہ مذاق اڑانا کہ نوح علیہ السلام بنا رہے ہیں کشتی تو مذاق اڑایا جا رہا ہے. ذرا اور آگے بڑھتی ہے بات یہاں پر. اب اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ آ جاؤ میری کشتی میں، آ جاؤ، سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اللہ اکبر، اللہ. پھر یہاں پر وہ اللہ کا پہ بھروسہ، اللہ کی جانب اپنے رخ کو صحیح رکھنا. یہ بھی مفتی صاحب بالکل سامنے آ رہی ہے بات کہ یہ چلے گی بھی، یہ کشتی تو اللہ کے نام سے چلے گی، ٹھہرے گی بھی تو اللہ کے نام سے ٹھہرے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارشاد. ہاں، یہ اس پچھلی آیت کے اختتامی ایک بات تھی، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا ضروری ہے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. جی اللہ، کیونکہ قرآن کی ہر بات بامقصد ہوتی ہے نا. اللہ کہہ رہے نوح علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، بہت تھوڑے لوگ. اب وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 80. جی 80. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی 72. جی. ایک روایت 20-30 کی بھی ہے. جی.
تو یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ یہ بات کیوں بتا رہے ہیں جی اور کیا جس نبی کی 950 سالہ دعوت پر صرف زیادہ سے زیادہ 70-80 لوگ ایمان لائے ہوں کیا وہ نبی کامیاب ہے؟ تو بعض حضرات جو ہیں ظاہر بین ہم لوگ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر کے پردوں کو کھول کر ہماری نظر باطن کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک. اب یہ ظاہری نظر میں کامیابی کا معیار ایک لیڈر کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اس کا جتھا بہت بڑا ہو جائے. یہی ہے نا جی ہاں دنیا میں سکسیس ایک لیڈر کی یہی ہے. اللہ نے کافروں کے بارے میں سورہ روم میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ دنیا کی ظاہری زندگی جانتے ہیں. مومن کی نظر ظاہر پر نہیں جانی چاہیے, مومن کی نظر بھی جانی چاہیے. اب داعی کا کام یہ ہے ایز اے مسلمان مومن, ہمارا کام دعوت کا یہ ہے کہ بھائی ہم نے اللہ کا پیغام صحیح انداز سے ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچایا یا نہیں, یہ ہم سے سوال ہوگا. کتنے لوگ ایمان لائے, کتنے لوگوں نے مانا, میرا جتھا کتنا بڑا ہوا, یہ میرے سے سوال ہی نہیں ہے. اس کو اب اس طرح کہتے ہیں, وہ مفتی نجیب صاحب کہا کرتے ہیں پروگرام میں ہمارے, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پروسیس اورینٹڈ ہیں, ریزلٹ اورینٹڈ ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. ہم سے یہ پوچھا ہی نہیں جانا اللہ نے کہ ریزلٹ کیا نکلا تمہاری محنت کا. سبحان اللہ. اللہ نے پوچھنا ہے تم نے محنت جو کی وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق کی اور اخلاص سے کی, بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے اتنا بڑا علامت دے دیا کہ اگر آج کوئی اخلاص سے محنت کرے اور لوگ اس کو ساری بنجر زمین ملے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح جو مان نہیں رہی, مذاق اڑا رہی ہے, تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. بھائی تمہارے ساتھ 100 آدمی ساری محنت میں جمع ہوئے, 50, کوئی پریشان نہیں. نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تھے. تو معیار جو ہے وہ اس کا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب دین کی محنت میں کامیابی نہیں ہو رہی ہوتی وہ دیکھتے ہیں یار وہ لوگ تو, اب دیکھیں نا, اگر میں نے لوگ جمع کر دیں تو میں کنسرٹ کر لوں, میں کنسرٹ کروں, زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے, شاید 1,00,000 آدمی جمع ہو جائے, کبھی گانے بھی بجائیں گے, بعد میں دین کی بات بھی کریں گے. لیکن یہ کوئی اچھا طریقہ تو نہیں, اور لوگ بہت سارے کرتے ہیں. بہت سارے لوگ پھر دین کے کام میں ایسی غلط چیزیں لے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس سے لوگ زیادہ جمع ہو جائیں گے. یہ فلسفہ اللہ نے قرآن میں بار بار توڑا ہے. ٹھیک ہے. کہ لوگوں کو دیکھ کر کوئی کام کرنا کہ میں یہ کام کروں گا تو لوگ خوش ہو جائیں گے, دین کا یہ طریقہ اپناؤں گا لوگ خوش ہو جائیں گے, لوگ میرے ساتھ آئیں گے, یہ معیار ہے ہی نہیں. اللہ راضی ہو جائے گا, اس کے بعد پھر شریعت کے دائرے میں جو اچھے طریقے لوگوں کو قریب کرنے کے وہاں اپنائے. تو وما آمن معه الا قلیل, بھائی کوئی پریشانی کی بات نہیں, نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان ہے. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. اچھا اس سے پہلے ایک سوال رکھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں, وہ رہ گیا بیچ میں, ہم آگے آ گئے کہ یہ جو طوفان تھا, طوفان نوح جو ہم کہتے ہیں, یہ مقامی تھا یا عالمگیر تھا, ذرا یہ فرما دیجئے. پھر ابھی ایک بات اور آپ نے فرمائی تھی, تو ایک اور سوال ذہن میں آیا. چلے وہ یہ کہ کیا نوح علیہ السلام نے تمام روئے ارض تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا کہ اگر یہ طوفان نوح یہ عالمگیر تھا تو کہ ہر جگہ تک پہنچ گئی تھی بات. پھر یہ کشتی, یہ کوہ جودی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر یعنی قرآن بھی فرما رہا ہے, اور یہاں جو آثار قدیمہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. ارشاد. اچھا یہ جو سوال ہے نا, کیونکہ ہسٹری جو دنیا میں لکھی گئی ہے وہ جو ہمیں ڈاکومنٹڈ ملتی ہے نا, وہ 4,000 ساڑھے 4,000 سال کی ملتی ہے صحیح, اور جتنا قریب آ جائیں اتنی اچھی ملتی ہے. نوح علیہ السلام کی مدت چونکہ بہت پرانی ہے تو دنیا کی ڈاکومنٹڈ ہسٹریز میں یہ چیز تو ملتی نہیں ہے. قرآن و حدیث نے بھی کوئی ایسی بات میرے علم میں نہیں کہی کہ یہ طوفان عالمی تھا یا علاقائی تھا. اب رہ گئی بات مفسرین کے اقوال, ایک نمبر 2 سائنٹسٹ جو جیولوجیکل سرویز, وہ یہ بتاتے ہیں کہ جیولوجیکل سرویز سے یہ نشانی ملتی ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا تھا کہ ہر جگہ پانی تھا. یہ ملتا ہے ان کو. تو اس میں ہم اشارے کے طور پہ یہ بات کہہ سکتے ہیں, کوئی پکی بات نہیں ہے. مفسرین میں دونوں قسم کے اقوال ہیں. بعض مفسرین تو بات ہی نہیں کی اس پہ. جنہوں نے بات کی ہے ان کے بعض کا خیال ہے کہ نہیں, کیونکہ ہر نبی جو ہے, کوئی نبی عالمگیر نہیں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ, ہر نبی علاقائی تھا. یہ ہمارے نبی کا امتیاز ہے کہ آپ رحمت للعالمین تھے, لہٰذا نوح علیہ السلام ایک خاص علاقے کے لیے آئے تھے. یہ طوفان بھی اسی علاقے میں تھا, اور وہ طوفان جب ختم ہوا تو وہ کشتی رک گئی. اب اس میں بھی بڑا ہے کہ جن کشتی وہ کہاں رکی تھی, کیا ہے. اس میں 2 بڑی اہم بات عرض کروں گا. ایک بات تو وہی بات, یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ وہ جودی کہاں تھا, اللہ نے جودی کہہ دیا. اگین یہ چونکہ بائبل میں بھی ہے تو انہوں نے بڑے عرصے سے جو جیولوجیکل سرویز وغیرہ والے لگے ہوئے ہیں کہاں ہیں, تو انہوں نے جو رشیا میں, ٹرکی میں کوئی جگہ آئیڈینٹیفائی کی, ان کو تختے بھی ملے وہاں سے, انہوں نے کہا یہ جگہ ہے.
سوال یہ ہے کہ قرآن ان چیزوں کو ایلیبوریٹ کیوں نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن جو ہے قصے کی وہ رخ بتاتا ہے جس میں انسانوں کے لیے عبرت اور سبق۔ سبحان اللہ۔ قصے کے جس رخ میں کہ اس کا نام کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام کیا تھا، قرآن اس میں نہیں یا پڑھتا۔ اس کشتی کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی، اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے سبق کیا مل رہا ہے؟ کہ ہم بھی جب بات کریں، قصہ بیان کریں، کوئی کام کریں، اس میں جو فضول کی تفصیلات ہوتی ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی بات کو بامقصد کرنے کی عادت ڈالیں اور جس سے اللہ دین یا دنیا کا کوئی نفع ہے وہ بات کریں۔ یہ اللہ نے قرآن میں سکھا دیا۔ تو یہ تھا آپ نے جو سوال کیا کہ عالمی تھا، علاقائی تھا، اس میں جی کیونکہ اس تعلق سے ہمارے مفسرین کی کافی بحثیں ملتی ہیں۔ تو جیسا آپ نے فرمایا کہ کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو طوفان تھا یہ عالمگیر تھا، یہ عالمی سطح پر پانی ہی پانی ہو گیا، اور یہ نسل جو بچی، اور پھر حام سام یافس پہ بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، ان کا مقام کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک بات اور بڑی اہم بات ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ آپ نے بات فرمائی تھی نا ابھی کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تمام انسانوں کے لیے نبی ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول مبعوث کیے گئے ہیں، طوفان سے قبل بد دعا دے رہے ہیں کہ اے اللہ تو ایسا طوفان بھیج، ایسا عذاب بھیج کہ کافروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے، کیونکہ ان سے اب اصلاح کی امید بھی ختم ہو گئی ہے۔ ذرا اس تعلق سے فرمائیے۔ میرا سوال ذرا سے چھوٹا سا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یعنی تکالیف پہنچ رہی ہیں، شدتیں ہیں، میرے معبود یہ مجھے نہیں پہچانتے، یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ویسے تو انبیاء کے درمیان اس لحاظ سے تقابل کم کیا جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز تھا کہ آپ یعنی ہر نبی رحیم تھا، ہر نبی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کی تمام رحمتوں کو جوڑا جائے جو اللہ نے مخلوق میں ڈالی ہے، ان سب کا منبع اور مرجع اور اس رحمت کا کمال اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں رکھا۔ تو آپ کی رحمت جیسی کسی اور کی رحمت نہیں۔ اب نوح علیہ السلام نے چونکہ 950 سال دعوت دی تھی، اور نوح علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ بھائی اللہ کہ کافروں میں سے ایک آدمی کو بھی نہ چھوڑ، اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر اب ان سے تو ہدایت مایوس ہو گئی ہے، اگر یہ زندہ رہیں گے تو ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی کافر ہوگی، ان کو بھی خراب کریں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو ایک گھر بھی ان کا نہ چھوڑ، تباہ برباد فرما دے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا بھی گیا طائف والوں کے بارے میں 2 دفعہ، ایک دفعہ تو جو مشہور واقعہ ہے آپ کے مکی زندگی کے 10ویں سال کہ طائف والوں کو فرشتے نے کہا جبریل السلام آئے ان کو پہاڑوں کے درمیان جوڑ دوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں، الٹا ان کو معذور ٹھہرایا، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ ایسا ہی واقعہ ایک 9 ہجری میں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی سال کے 9ویں سال میں کہ طائف والوں نے تیر اندازی کی، صحابہ بہت سارے زخمی و شہید ہوئے۔ پھر یہ مطالبہ کیا گیا کہ رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور سب نے کہا کہ بھائی تو گئے طائف والے، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لی بد دعا کے لیے، اور آپ نے فرمایا اللہم اہدی ثقیفا وأتی بہم، اللہ ثقیف والوں کو ہدایت دے دے، لے آئے ان کو، اور وہ چند دنوں بعد آگے ہدایت مسلمانوں کے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کے طریقوں کے مطابق اللہ نے قرآن مجید میں اور حدیث میں فرق واضح فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اس میں بھی کتنے بڑے بڑے پیغام دیے جا رہے ہیں انسانیت کو۔ اب جب امام رازی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جب کشتی میں بیٹھ گئے نا تو اب کشتی چلنے لگ گئی، اور اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کشتی کیسے چل رہی ہے، تو ظاہری اسباب میں جو ایک دنیا کا نیچرل سسٹم ہے، کبھی پانی ہے، پانی کے کرنٹس ہیں، اور اوپر سے ہوا ہے، ہوا کے کرنٹس ہیں، تو اس سے بادبانی کشتی چل رہی ہے۔ تو لوگ یہ سمجھیں بھائی تو کشتی چل رہی ہے۔ اب بظاہر خیال کیا آتا ہے کہ کشتی نے ہمیں بچا لیا،
متبادر کیا آتا ہے؟ اگر آج اللہ نہ کرے یہاں طوفان آ جائے اور ایک کشتی آ جائے اور وہ فوج والے کشتی لے کے آئیں اور ہم لوگ کسی طرح چڑھ چڑھا کے اس پہ چڑھ جائیں، تو پہلی چیز ہمارے ذہن میں کیا آئے گی کہ بھئی اس کشتی چلانے والے نے، فوجی نے، اور یہ کشتی نے ہمیں بچا لیا ورنہ تو ہم مارے جاتے۔ اللہ نے اس خیال کو بھی پسند نہیں فرمایا، اور اس خیال کو رد کرنے کے لیے امام راضی فرماتے ہیں فوراً کہہ دیا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، نوح علیہ السلام کہہ رہے بیٹھ تو جاؤ کشتی میں، لیکن یہ پہلا خیال بھی تمہارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ کشتی نے مجھے بچایا ہے، بسم اللہ مجریہا، یہ چل رہی ہے تو اللہ ہی کے نام سے اور اللہ کی مدد سے، اور اگر کشتی چلتی رہے تو پھر کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، کھانا تو ختم ہو جائے گا ایک وقت تک۔ تو اس کشتی کا کبھی نہ کبھی جا کے، جو مفسرین نے فرمایا 6 مہینے، بعضوں نے 3 مہینے، رکنا بھی ضروری ہے نا، زمین پہ بھی تو جانا ہے، اور کہا یہ بھی سن لو یہ نہ رکے تو تم مر جاؤ گے، لہٰذا اس کا رکنا بھی اللہ کے نام سے ہوگا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اور یہ جو غفور الرحیم کہا یہ بھی اسی بات پر کہ اب بھائی غفور الرحیم کی بات، یہاں گناہ تو نہیں ہو رہا، جو نیک لوگ ہیں وہ کشتی میں بیٹھ گئے، انہوں نے تو بڑی نیکی کی ہے، ان کو اللہ غفور الرحیم کیوں کہہ رہے ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اس لیے کشتی میں تم بیٹھ جاؤ؟ یہ اس خیال پر کہ جو خیال غیر اللہ کی طرف تھوڑی دیر نظر گئی نا کہ ہمیں کشتی بچا رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس خیال سے بھی توبہ کرو، امام راضی لکھ رہے ہیں اس خیال سے بھی توبہ کرو اور اللہ معاف کر دے گا، کہ غیر اللہ کی طرف ایک پلک جھپکنے کے بھی خیال نہیں جانا چاہیے۔ یہ اعلیٰ درجہ ایمان اور توکل کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر امید، جو کہا گیا کہ پھیر لوں رخ پھیر لوں، ہر ماں سوا سے پھیر لوں، میں رہوں اور سامنے بس روئے جانا نہ رہے، کہ وہ ایک لمحہ جس میں میرا خیال کسی اور کی طرف گیا اور اللہ آپ کی طرف سہارا گیا ہو، اللہ اس پہ بھی مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ نے دنیا کے تمام چیزوں میں ہمیں، اور اس کی ایک لاجیکل وجہ بھی ہے، لاجیکل وجہ یہ ہے کہ ہم مخلوق پہ سہارا کرتے ہیں نا، تو اگر چھری کاٹ رہی ہے تو یہ میں چھری کو تو نہیں چوموں گا، اس کی تعریف، اس کی عبادت تو نہیں کروں گا۔ یہی غلطی بت پرستوں سے ہوتی ہے، ہندوؤں سے، دوسروں سے، کہ وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، ستارہ ہمیں دے رہا ہے، سورج دے بھی رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی نظر اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے نہیں کہ سورج کو طاقت دینے والا کون ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی سبب ہو، کوئی انسان میرا کام کر رہا ہے، کوئی چیز میرا کام کر رہی ہے، اس چیز نے کام نہیں کیا، اس چیز کے پیچھے اللہ کی ذات ہے، یہ مومن کا نظریہ، اس نے کام کیا ہے، لہذا ہر چیز میں بسم اللہ و مجر بسم اللہ۔ اور یہاں یہ بات بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو ایک ٹیک اوے ہے ہمارے لیے آج، جو ہمیں اب اپنے عمل میں لانی ہے، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اجسم، ہر اہم کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ نامراد ہے، بے برکت ہے۔ تو ہم اپنے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی عادت ڈالیں، سبحان اللہ، بستر پہ جائیں بسم اللہ، اٹھیں بسم اللہ، صبح اٹھے بھئی ناشتے پہ گئے بسم اللہ، وضو شروع کیا بسم اللہ، بھئی ناشتہ شروع کیا بسم اللہ، گاڑی میں بیٹھے بسم اللہ، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جب گھر کی چٹخنی لگاؤ رات کو تو بسم اللہ پڑھ کے چٹخنی لگاؤ، جب برتن کھلے ہوئے تو برتنوں کو ڈھک کے سونا سنت ہے، ان کو جب ڈھکو تو بسم اللہ پڑھ کے۔ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھا کرتے تھے، بڑی بوڑھیوں کو، ہماری نانیاں دادیاں، کہ وہ کوئی آتا تھا نا تو کہتی تھی بسم اللہ بسم اللہ، کوئی کام بسم اللہ، چیز اٹھائی بسم اللہ، اب اس وقت مذاق اڑاتے تھے کیا جی نانی جی ہر وقت بسم اللہ، لیکن بعد میں پتہ لگا یہ تو سنت ہے کہ مومن کی زندگی ایسی بن جائے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تھوڑا سا سوچ کے کہ بھی اللہ کا نام آئے گا تو برکت آئے گی، جی، اور آپ نے ہر عمل میں اللہ کو شامل کر لینا، اللہ کا نام نہیں آئے گا برکت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اللہ کا نام ہر جگہ اور ہر حالت میں، اللہ اکبر۔ اور کتنا اہم پیغام آپ نے دیا کہ اگر کوئی چیز، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ بنا اور ہمیں وہ چیز حاصل ہو گئی تو قدر اللہ کی ہے، شکر اللہ کا ادا کرنا ہے۔ کافر کمزور سہارے تلاش کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا، اچھا ہوا یا برا ہوا۔ مسلمان، اہل ایمان ہمیشہ اپنے ہر عمل کو اللہ سے منسوب کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بالکل آخری اب منٹس ہیں، آپ ارشاد فرمائیے، بلکہ ابھی آپ نے ٹو ڈوز کی یہ بات کی، ٹیک اوے کی آپ نے بات کی تھی کہ آج ہمیں کیا کیا چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، تو یہ سورہ ہود کی آیات 40 اور 41 یہ ہمیں کیا ایسے نکات ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ جنہیں ہم سب کو حرز جاں بنا لینا چاہیے۔ میں آغاز کرتا ہوں صرف یہ خیال جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کی باتوں کو نہیں مانا جاتا
یا مذاق اڑایا جاتا ہے، تضحیک آمیز رویہ ہوتا ہے، استہزائیہ انداز ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نبی کی بات کو رکھتا ہے، اس قوم کو عذاب دیتا ہے، اور زمین کی پشت پر رہنے بسنے والے کافروں سے زمین کو پاک کر دیتا ہے۔ ارشاد۔ یہ سب سے پہلی چیز تو یہی جس سے آیت شروع ہو رہی ہے حتیٰ اذا جاءوا، جی۔ ایک ہے آپ کسی دین کے عمل پہ نہ چلیں، آپ کوئی عمل نہ کریں، آپ نماز میں کمزور ہیں، روزے میں کمزور ہیں، ٹھیک ہے چلو اللہ سے مانگتے رہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے آپ اس کے ساتھ ایک سارکاسٹک رویہ رکھیں، اس کا مذاق اڑائیں، اس کے کارٹون بنائیں، اس کو بیکار سمجھیں، اس پہ ہنسی مذاق کریں، ٹھٹا کریں، اس کو آپ تنزیہ انداز میں اپنی تحریر یا تقریر میں ذکر کریں، اس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ نمبر 2، اللہ کے جو خاص بندے دنیا میں ہوتے ہیں نا، نبی اللہ کے خاص بندے ہیں، جی، ان کے ساتھ جو مذاق کرے نا، ان پر مذاق اڑائے، اللہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ جی، حدیث میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کہتے ہیں جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، وہ ولی معاف کر دے گا۔ جی، اور یہ چاہے جائے کہ نبی، یہ تو ولی کی بات ہو تو رہی اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی دین والے کا، کسی عالم کا، کسی دین کا کام کرنے والے کا مذاق اس وجہ سے اڑائے کہ یہ دین والا ہے یا عالم ہے، تو کفر کا اندیشہ ہے۔ ٹھیک، اس لیے نا تو پھر آپ کو نہیں اچھا لگ رہا آپ چپ کر جائیں، چپ کرنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، جو ہماری قوم کو بہت زیادہ سیکھنے کی ہے۔ یہ مذاق کے لیے بہت منافقین کی عادت کیا تھی، مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ نے سورہ منافقون میں فرمایا اب اللہ و رسولہ کنتم تستہزئون، انہوں نے ایک غلط بات کی اللہ کے نبی کے خلاف، تو ان کو پتہ لگ گیا، اللہ کے نبی کو کسی نے بتا دیا، تو آپ نے بولا، آپ نے کہا تم مذاق اڑا رہے تھے، کہا نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہمارا مقصد صحیح نہیں تھا، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی تو خاموش ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ اور مومنین اور رسول ہی ملائے، یہ موضوع ہے تمہارا مذاق کرانے کا، اور دنیا میں کوئی موضوع نہیں ملا مذاق کرنے کا۔ تو یہ ہم بہت زیادہ محتاط ہو جائیں، کیونکہ جب شاعر اللہ دین والوں کا، دین کی جماعتوں کا، ان میں غلطیاں ہیں، 100 غلطیاں ہیں، مذاق جب اڑایا جائے نا تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اور وہ عذاب کسی کو نہیں چھوڑتا، عمومی عذاب آتا ہے، بہت خطرناک آتا ہے۔ اس سے ہم آج توبہ کر لیں، مذاق نہیں اڑائیں گے، کوئی اور موضوع ڈھونڈ لیں گے، مجلس میں دین پر مذاق اڑاؤ، ہم بولے بھائی یا تو ہم موضوع تبدیل کریں یا میں چلا جاتا ہوں۔ بھائی دین پر مذاق آپ نہ کریں، آپ کوئی اور اصلاح کی بات کر لیں، اس کو کیسے صحیح کرنا ہے چلیں یہ بات کر لیں، غلطی ہے۔ دوسری بات، اللہ نہ دنیا میں بعض دفعہ ہمارے لیے سائن پوسٹ کھڑا کرتا ہے، جیسے خطرہ ہوتا ہے نا تو لال بتی جلتی ہے، عقل مند آدمی زیادہ عقل مند تو پہلے ہی سمجھ جاتا ہے، جو درمیانہ عقل مند ہوتا ہے وہ لال بتی دیکھ کے سمجھ لیتا ہے بھائی اب کوئی مسئلہ خراب ہونے لگا، اگر ابھی بھی میں نے صحیح کام نہیں کیا۔ بے وقوف اس وقت بھی بیٹھا رہتا ہے۔ تو اللہ نے نوح علیہ السلام کے لیے ایک سائن پوسٹ کھڑا کیا تھا، بھائی تندور جب ابل جائے، تو مومنین جو سنجیدہ نہیں بھی تھے ان کو بھی پتہ لگ گیا بھائی اللہ نے کہا تھا تندور ابلے گا عذاب آئے گا، تندور ابل گیا اب سیدھے ہو جاؤ، وہ صحیح ہو گئے، کشتی میں بیٹھ گئے۔ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نا بہت سارے سائن پوسٹ کھڑے کرتا ہے کہ اگر یہ نہیں مانو گے عذاب آئے گا۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، فقر آتا ہے، فاقہ آتا ہے، ایک ٹھوکر لگتی ہے، وہ ٹھوکر اس لیے ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں سنبھل جاؤ، اگر ہم نہیں سنبھلے تو پھر بہت خطرناک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، پھر ہمارا اللہ کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہوتا، ہماری غلطی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آخری سوال آج کے پروگرام کا، یہ جو گفتگو ہوئی آپ نے فرمائی، پھر یہ پورا جو ہم نے واقعہ یہاں دہرایا، وہاں کفار تھے، دوسری جانب رسول تھے، اور بہت کم اہل ایمان۔ میں نے ایک سوال جو آخر میں رکھا تھا کہ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، ٹو ڈوز کیا، ہم اہل ایمان ہیں، ہمارا تعلق ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس تعلق پر ہم فخر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرمودات ہیں، احکامات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، سمینا و اطاعنا، سماعت کرو اور اطاعت کرو، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ تو امت کا رویہ، امت سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے ان آیات کی روشنی میں؟ امت کا رویہ جو ہے وہ اطاعت اور تسلیم کا ہونا چاہیے، کہ بھی اللہ کا کوئی حکم اگر یہ ثابت ہو گیا اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور وہ آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہا تو آپ کو ماننا ہے۔
ٹھیک. تو یہ ابدیت کی علامت ہے، ابدیت کی معراج بھی ہے، پہلا درجہ بھی ہے، اور اس پر ہم نے آج سے ہم اور چلنے کی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسا آپ نے فرمایا تب بھی ہمیں ماننا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو حکم ہے یہ حکیمانہ ہے، یہ میری فلاح کے لیے ہے، میری بھلائی کے لیے ہے، تو میں کوشش کروں کہ اس حکم کو سمجھ سکوں. سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل کیونکہ میرا ذہن تھوڑا ہے، چھوٹا ہے، میری عقل میں یہ بڑی بڑی چیزوں کی سمائی نہیں آ سکتی. یا کسی اہل اللہ کی صحبت میں جا کر بیٹھ کر سیکھیں کہ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے اور صاحب قرآن کیا فرما رہے ہیں. کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے ہمیں پیدا کیا؟ اور اللہ تو انسانیت کی فلاح چاہتا ہے. اور یرید اللہ بکم الیسر، ہمارے لیے تو بڑی آسانیاں اللہ تعالیٰ ڈھونڈتا ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ سے حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. خواتین حضرات، کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی مدت کے لیے فلسطین میں داخلہ حرام کر دیا تھا؟ درست جواب 40 سال تک. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سورہ رعد میں دلوں کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ روزے کا، حج کا، یا اللہ کے ذکر کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232580194. وقت ہے قرآن دازی کا. حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے. آج پرچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اچھا جی. محمد صادق صاحب راولپنڈی. محمد صادق صاحب راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں واضح رہے کہ تھوڑی سی چیز حاصل کر لینا پورے کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے. واضح رہے کہ تھوڑی سی چیز حاصل کر لینا پورے کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.